हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की मुसलसल कोशिश है कि आपको दुनिया के हालात अच्छी तरह से समझाए जाएं और बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पर क्या कुछ हो रहा है वो बताने की हम कोशिश करते हैं। लेबनान एक लंबे वक्त से एक तरह से दो मुख्तलिफ ताकतों का अखाड़ा बना हुआ है और लेबनान की आवाम के लिए दिन ब दिन मुसीबतें, परेशानियां बढ़ रही हैं। वहाँ की करेंसी मुसलसल डाउन हो रही है और खाने पीने तक पेट्रोल, डीजल, इस सब की परेशानियों से गुजर रहा है। आपको याद होगा कि हमने लेबनान की राजधानी बेरूत से कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू किया था जिसमें लेबनान के हालात समझने की कोशिश की थी। वही मेहमान आज हमारे यहाँ स्टूडियो में हैं, दिल्ली आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि ज़रा थोड़ा सा और तफसील से समझा जाए। आपका नाम है अली बाकर आबदी साहब और आप चेयरमैन हैं अहलुल बैत एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के। लेबनान में एक लंबे वक्त से रह रहे हैं और वहाँ इस्लामिक फ़िलासफ़ी लोगों को पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और एक लंबे अरसे से दमिश्क में आप रहे हैं। उसके अलावा अब बेरूत में आप रह रहे हैं। बेरूत एक ऐसी जगह है जहाँ हमने एक बार और एक इंटरव्यू कुछ किया था, वो धमाके के बाद कुछ भारत के लोग वहाँ किस मुश्किल में हैं वो भी हमने बताया था। इस वक्त जो हम बात करेंगे वो ये कि लेबनान की मुसीबत असल में क्या है परेशानी, हिजबुल्लाह से क्या परेशानी है कुछ मुल्कों को, और वहाँ वो क्या कुछ चाहते हैं। चूँकि हिजबुल्लाह बहुत अहम इसलिए है कि इज़राइल को कंटेन करने के लिए सबसे बड़ी ताकत का नाम है हिजबुल्लाह, जो इज़राइल के इमीडिएट नेबर के तौर पर है। 2000 में साउथ लेबनान से इज़राइल को वापस जाना पड़ा था हिजबुल्लाह के वजह से, और 2006 में 34 दिन की जंग में भी हिजबुल्लाह ने इज़राइल को एक तरह से नाकाम किया था। और बाद में हुआ ये था कि जंगबंदी की मांग वही मुल्क कर रहे थे जो हिजबुल्लाह को तबाह करने की बात कर रहे थे। अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि इस वक्त जो ताज़ा खबर हमारे सामने है लेबनान से, वो ये है कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो प्रपोजल आया था जिसमें कहा गया था कि हिजबुल्लाह को कहा तो ये गया था कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके हथियार ले लिए जाएं, और उस पर जो जवाब दिया गया है लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, अब्दुल्ला अबू हबीब की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि लेबनान में ही, यानी हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के ही लोग हैं और उसमें कुछ और उन्होंने कोई वादा नहीं किया। आप इन ताज़ा वाक़यात को किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि अभी वहाँ मई में इलेक्शन होने वाले हैं और ख़ास तौर पर अगस्त 2020 में धमाके के बाद वहाँ के हालात मुसलसल ख़राब हैं। हुकूमत ना होने के बराबर है। नजीब मिकाती की हुकूमत आई ज़रूर है लेकिन अभी उसमें इस्तेहकाम नहीं है। आप कैसे देखते हैं इन पूरे हालात को, ख़ास तौर पे हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ जो माहौल बनाने की तैयारी है और मुसलसल दबाव है वो क्या कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मीडिया स्टार वर्ल्ड के तमाम व्यूअर्स को और तमाम देखने वालों को, नाजरीन के लिए हमारी तरफ से बहुत आदाब कि वाक़ई ये मीडिया स्टार वर्ल्ड पूरी कोशिश करती रहती है और इसके ज़रिए से ताकि हक़ाइक़ तक पहुँचा जा सके। अभी जो मसला, जो सवाल हुआ है कि अब्दुल्ला अबू हबीब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ लबनान, इन्हें जो है क्या है, अहमद नासिर कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे लबनान, और वहाँ जाके उन्होंने मुलाकात पे एक ख़त दिया कि जिसमें ये मांग थी पूरे अरब लीग की तरफ से, अरब ममालिक की तरफ से, कि तकरीबन 10-12 जो है क्या उसमें शर्तें रखी हुई थी, या बस 10-12 यानी कुछ शुरूत थे कि जिसके ज़रिए से अगर उसको पूरी कर दी जाती हैं तो फिर लबनान के और अरब ममालिक के, बिलखुसूस यानी गल्फ़ के ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। और उसमें से तो तकरीबन मुश्तरका तौर पर जो बातें थीं वो थी उसमें से जो मेन एक मसला था वो कि जो मुज़ाहमतकार तंजीमें हैं, सिर्फ अकेली हिजबुल्लाह नहीं, इसके अलावा बहुत सारी मुज़ाहमतकार तंजीमें वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मेन टारगेट हिजबुल्लाह है कि उनसे असलहा लेके सिर्फ मिलिट्री के पास रहे। अब ये सवाल ये है कि हिजबुल्लाह ने कब मना किया है कि मिलिट्री के पास असलहा ना हो, बल्कि हिजबुल्लाह के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और तमाम ज़िम्मेदारान हैं पूरे यही कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मुल्क की मिलिट्री सबसे
طاقتور ہو اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ رہے، پاور کے ساتھ رہے، ایسی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ وہ کبھی انہوں نے منع تھوڑی کیا، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جس دن ہماری ملٹری اس طاقت اور قوت پہ آ جائے گی کہ جس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بارڈر زمینی اور سمندری اور فضائی بارڈر محفوظ ہو گئے دشمن سے، تو اس وقت جو ہے کیا ہم خود ہی ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارا مقصد، اور یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک لبنانی کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ملک کی حفاظت کرے، چاہے سمندری راستہ ہو، چاہے ہوائی راستہ ہو، چاہے زمینی راستہ ہو۔ اب یہاں پہ ٹارگیٹ تو اسی کو بنایا گیا تھا، لیکن اب یہاں پہ جواب جو دیا گیا بھائی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی باہر سے آ کے رہنے والے لوگ تو ہے نہیں، یعنی حزب اللہ میں جو لوگ ہیں یہ پارلیمنٹ کے ممبرس، اور اس کے بعد جو ہے کیا حکومت میں منسٹری ان کے پاس، اور پارلیمنٹ میں کوئی ایک دو ممبر نہیں ہے، پوری آواز جو ہے کیا ہے، اور یہ ایک ایسی سیاسی تنظیم ہے، یہ صرف جو ایک مزاحمت کار تنظیم نہیں ہے، سیاسی تنظیم ہے، اور اس تنظیم نے یعنی ویلفیئر کام جتنے کیے ہیں، بڑی بڑی جو ہے کیا انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں، جو این جی اوز کہے جاتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کام انہوں نے حزب اللہ نے لبنان میں کر کے بتایا، کس کا، این جی اوز کا، اسکولز، کالج ان کے، اور یتیم خانے ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، فقراء کی مدد کرنا، بغیر کسی مذہب اور دھرم کو نہیں، ٹوٹل لبنانی۔ اور یہی بات تھی کہ جب دیکھا کہ لبنانیوں پہ اتنی ذلت کا عالم ہو رہا ہے، رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے، یہ 2012 سے، یہ 2020 میں جیسے یہ دھماکہ ہوا اس کے بعد جو حالات بدلے ہیں واقعاً، آج دیکھیں چاروں طرف سے گھراؤ ہے اس پہ۔ ملکوں میں 40 سال کے بعد جا کے جو ہے ڈالر تقریباً 30-40 ہزار پہ پہنچتا ہے، 30 پہ 25 پہ، ایک سال کے اندر 1,500 لیرہ تھا، وہاں کی کرنسی جو ہے لیرہ ہے ایک ڈالر کی، ایک سال کے اندر 34,000 تک پہنچ چکا ہے باقاعدہ طور پہ۔ مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں اکانومک وار جو ہے نا، اقتصادی جنگ بڑی ملعون جنگ ہوتی ہے، اسی کے لیے جو ہے کیا بڑی شدت کے ساتھ منع کیا گیا اس قسم کی، یعنی فقر و غربت جو ہے نا انسان کو مار دیتا ہے، اور اقتصادی جنگ جو ہے نا پوری ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے، حکومت ختم کر دیتی ہے۔ اب یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ جو کچھ بھی مسئلہ اٹھا ہے، یہ ڈالر جو بڑھتا جا رہا ہے اور قیمت جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ مفقود ہیں، نہیں ہیں، یا اگر ہے تو اس کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ دواؤں کا یہ عالم ہے کہ جو ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے کہ آپ کو 10 دوائیں چاہیے تو اس میں سے اگر 2 مل جائیں تو اس کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ پھر کیا کہا جائے گا، اس سب کا سبب جو ہے کیا ہے، وہ مزاحمت کار حزب اللہ۔ بھائی ان کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے آپ اس کے دوسرے رخ کو دیکھیں نا، یہی وہ حزب اللہ ہے کہ جس نے لوگوں کو لائن میں کھڑے ہو کے 24 گھنٹے لگ جاتے تھے 5 لیٹر ڈیزل لینے کے لیے، 5 لیٹر پیٹرول لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہو کے۔ اس کو جب دیکھا جنرل سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین سے حسن نصر اللہ خدا ان کی حفاظت فرمائے، تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں اپنی پبلک کو، یعنی لبنانی ذہن سے ہٹا دیں، دھرم کو ہٹا دیں، لینگویج کو ہٹا دیں، سب کو ہٹا دیں، لبنانی کو میں لبنانیوں کو لائن میں کھڑے ہو کر ذلیل ہونا دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ تو پھر گئے جا کے وہاں سے، کہاں سے، ایران سے جو ہے کیا ہے ڈیزل کا باقاعدہ خریدا گیا، ڈیزل لایا۔ لیکن اس پہ بھی دیکھیں مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ ڈیزل کا جو جہاز آیا ہے اگر بیروت پورٹ پہ یا تروپولی پورٹ پہ اترتا تو اس کی قیمت میں بہت کم جو ہے کیا ہے، بہت کم قیمت میں مل جاتا پبلک کو، لیکن وہاں کی حکومت نے کہا کہ آپ یہاں پہ نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کہ بھئی امریکہ کا ویٹو پاور ہے، امریکہ نہیں چاہتا، کیا نہیں چاہتا، لبنانی پبلک اور عوام کو سکون ملے۔ یہ مسئلہ حزب اللہ کا نہیں ہے، اگر صرف حزب اللہ کا ہے تو حزب اللہ کو نہ دو، جو تمہارے چاہنے والے ہیں ان کو تو دو لے آ کے، نہ ہم کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے ایک تو میں تھوڑی سی ایک کلیئرٹی کر دوں، ترپولی جو آپ نے کہا وہ ترپولی ایک شہر لبنان کا بھی ہے اور ترپولی لیبیا کی راجدھانی کا بھی نام ہے، اس لیے کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ ترپولی بیروت کے علاوہ ایک شہر ہے جو بندرگاہ بھی ہے لبنان کا۔ جی دوسری بات جو عابدی صاحب میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آخر اتنی دشمنی کیوں ہے، عوام سے دشمنی اس حد تک کہ وہاں کی خود اپنی حکومت بھی جو لبنان کی حکومت اس وقت میقاتی صاحب کی حکومت ہے، کیا یہ حکومت اتنے بھی فیصلے نہیں لے پاتی کہ اپنے عوام کی بھلائی کے لیے
جہاز اپنے بندرگاہ پر ریسیو کر لیں. آخر کیا کچھ دباؤ ہے ان حکومتوں پر, کیا دباؤ رہتا ہے؟ دیکھیں وہاں کا جو حال ہے نا لبنان کا, اور اس کی آپ جغرافیائی اور وہاں کے پبلک کا اگر دیکھیں تو اس کو بنایا ہے, لبنان کو جو بنایا گیا ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد یا اسرائیل کے وجود کے بعد, اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ کبھی وہاں پہ سکون و اطمینان کے ساتھ لوگ نہ رہیں. یعنی کبھی جو ہے کیا ہے دھرم کے نام پہ جنگ کرائی جائے, جو پہلے جو ہے کیا باقاعدہ جو ہے کیا 70s اور 60 میں جو جنگ چلی ہے ہزاروں آدمی مارے گئے ہیں. وہ جنگ کن کن لوگوں کے بیچ میں تھی؟ تو پہلے تو شروع ہوئی کرسچن اور مسلم, پھر اس کے بعد کرسچن مسلم, اور اتنا بالکل سے پورا بیروت تباہ ہو چکا, بلڈنگ ایک دوسرے پہ مار رہا ہے. راستہ ہے یہ جو مورچہ بنا ہوا ہے, ادھر جو ہے کیا دوسری جماعت ہے, ادھر دوسری جماعت ہے. شروع تو ہوئی کیا ہے کرسچن مسلم, اس کے بعد جو ہے کیا کرسچن لگ گئی, پھر ادھر مسلم لگ گئی, وہ گروپ میں چلتے گئے اور جنگ جاری ہو گئی. تو تباہی بربادی, جس کو جو ہے کہ خانہ جنگی جو شروع ہوئی نا اس نے اتنا تباہ کر دیا اس ملک کو, ورنہ وہاں کا 1 لیرہ $4 کا تھا. پچھلے کچھ مہینے پہلے پروٹیسٹ تھا جس پر ہم نے آپ سے بات بھی کی تھی, اس سڑک کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کے ایک طرف عیسائی ہیں دوسری طرف مسلمان ہیں, تو اس میں ایک ٹکراؤ ہوا تھا, کچھ لوگ مرے بھی تھے اس میں. تو ابھی آپ لبنان سے تازہ آئے ہیں اور وہاں کے حالات آپ اچھے سے جانتے ہیں. کیا حزب اللہ کو مائنس کر کے کیا لبنان باعزت ملک کے طور پر رہ سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے, چونکہ یہ ان کی دوسری طرف تو سعودی عرب کے منسٹرز کے باقاعدہ بیان ہیں کہ آپ کو سیاسی سسٹم بدلنا پڑے گا جس میں حزب اللہ کو مائنس کر دیا جائے. اسی طرح کا دباؤ امریکہ کی طرف سے, اسی طرح کے دباؤ مختلف ملکوں سے, اور وہاں کی حکومت حزب اللہ سے الگ ہونے کی حالت میں نہیں ہے. تو پھر اس میں کیسے کچھ ان عرب ملکوں کو, خاص طور پہ جو آج وہ ناراض بیٹھے ہیں, 4-5 ملک کے ڈپلومیٹس بھی گئے ہوئے ہیں, تو اس کو کیسے حل کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں جہاں تک کی بات ہے عزت سے رہنے کی بات تو دور کی بات ہے, حزب اللہ کو ہٹا کر حکومت چل ہی نہیں سکتے, اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتے آج, اس لیے کہ دشمن چاروں طرف سے جو ہے کیا ہے اس طرح سے گھیرے ہوئے ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرا وجود کتنے خطرے میں ہے دشمن کو. اور انہوں نے یعنی ابھی تو میں کہتا ہوں کہ حزب اللہ کوئی مزاحمت کار پارٹی نہیں رہی, اب پولیٹک پارٹی ہے وہ بھائی. اس کے نمائندے جو ہے کیا آپ کی جو ہے کیا پارلیمنٹ میں ہیں, اس کی جو ہے کیا منسٹرز آپ کی حکومت میں ہیں, بغیر اس کے آپ حکومت بنا نہیں سکتے. اور وہ خود وہاں کے رہنے والے ہیں, کوئی باہر سے لائے تو نہیں گئے ہیں کہ بھائی تم چھوڑ کے چلے جاؤ بھائی ملک. جو اپنے ملک کے لیے جس نے ہزاروں جوانوں کا خون پیش کیا ہے تاکہ اس کی زمین کو آزاد کرائے, اور اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ دور ہو جائیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. اور اس کو ہٹا کر جیسے کہتے ہیں فریڈم فائٹرز کو ہی الگ کر دیا جائے, یہ فریڈم فائٹر کو الگ کیا گیا. اب یہ بات جو ہے کیا کسی فریڈم فائٹر کو الگ کرانے والی طاقتیں ملک کی دوست تو ہو نہیں سکتی کبھی بھی, اور امیڈیٹ نیبر آپ کا اسرائیل ہے, اور سعودی عرب اور دوسرے عرب ملک حزب اللہ جس نے اسرائیل کا سامنا کیا ہے اور مسلسل سامنا کر رہا ہے, اس کو وہاں نہیں چاہتے. تو پھر اس کا تو اینڈ ریزلٹ جو نتیجہ ہے وہ سیدھا اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کی بات ہے. کیا کچھ ہے مقصد؟ سیدھا یہ ہے کہ دیکھیں یہ تقریباً جو ہے کیا 1984 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جو ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں تطبیع. تطبیع سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے تعلقات اتنے نارمل بنا دیں اور وہ سامنے والے ملک کو دشمن کے طور پہ پیش نہ کریں پبلک میں. اب کیا ہے عرب ممالک میں اس وقت سے جو ہے کہ جیسے ہی فلسطین پہ ناجائز قبضہ ہوا اسرائیل کا, اس کے بعد سے تمام عرب ممالک میں ایک چیپٹر تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے فلسطینیوں کی جگہ ہے. جس طرح سے جو ہے کہ مہاتما گاندھی نے کہا کہ جو ہے کیا انڈیا انڈین کے لیے ہے اور فلسطین فلسطینیوں کے لیے ہے, تو اس طریقے سے جو ہے کیا فلسطینیوں سے جو ہے کیا اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر کے اس کو لے لیا ہے. اب اس کی مانگ وہاں سے یہ چل رہی تھی کہ یہ چیز ہٹایا جائے, سلیبس سے ہٹایا جائے. اب میں کیا بتاؤں, دیکھیں سب سے بڑی مصیبت ہٹا دیا. ابھی جو ہے کیا نئی سلیبس کی جو ہے کہ کتابیں آئی ہیں امارات کی, اور اس میں جو ہے کیا ہے اس انداز میں قصہ وہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اماراتی ایک لڑکی بچی باہر, اس نے دیکھا کہ ایک نیا چہرہ نظر آیا, اور نئے چہرے سے جو ہے کہ اس نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو, تو اب اس نے بتایا کہ جو ہے کیا میرا نام جو ہے کیا ہے یاریخوم ہے. تو اس نے کہا بھئی کہ کیا مطلب, کیا کون ہو, تو کہا کہ میں اسرائیلی ہوں,
یہودی ہوں، میں یہاں پہ آیا ہوں دیکھنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ ایک تو پرانا جو ذہن تھا کہ بھئی اس کا مطلب، پھر اس نے جا کے باپ سے کہا تو باپ کو بتایا کہ کوئی بات نہیں ہے، کہو اس کو دعوت دو ہمارے گھر آئے. اب دیکھیں یہ اتنی بڑی فلسطینیوں کو نہیں بلایا جا رہا گھر آنے کے. دیکھیں یہ باقاعدہ طور پہ بچپن سے انہیں تیار کیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ اس کی مانگ تھی اسرائیل. حالانکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، عبدالباری عثمان نے کل ہی لکھا ہے، اسرائیل کے اخبارات میں ایسی خبریں بھری پڑی ہیں کہ اسرائیلی امارات میں جا کر کے چوری اور نشے کا سامان اور مختلف قسم کے کرائمز کر رہے ہیں باقاعدہ. تو ان سے ایک طرح سے بچوں سے ہی ایک طرح سے دوستی کرانے کی تیاری ہو رہی ہے. تو اس چیز کو کیا ہے، یہ چیز لائی جائے. تو انہوں نے صاف صاف انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا جب تک ناجائز قبضہ ہے. دیکھیں ہمارا یہودیوں سے معاملہ نہیں ہے. یہودی جو اہل کتاب ہیں، جیسے کرسچن ہمارے بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، جتنے بھی ہیں، انسانیت پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کا مسئلہ کہاں ہے کہ کسی بھی چیز کو ناجائز قبضہ کر کے اس پہ بیٹھ جانا اور بیجا ظلم کر کے ان پہ جو ہے کیا ہے ان کو قتل کرنا اور ان کے گھروں کو منہدم. آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں، رام اللہ میں دیکھ لیں، قدس میں دیکھ لیں، بیت المقدس میں بالخصوص جو ہے نا گھر ڈھائے جا رہے ہیں. اس چیز کو کیا کیا جائے؟ اب جو یہ معاملہ جو نیا اٹھا ہے یہ کہ بھئی کون سی طاقتیں ہیں جس کو کہتے ہیں محور المقاومہ. محور المقاومہ ایران سے چلے، اسلامی جمہوریہ ایران، عراق، ادھر آ جائیں سیریا، لبنان، یمن. یہ ان میں سے کیا ہے کہ بھئی یہ وہ ملک ہیں کہ اگر یہاں پہ ایک چیز اگر اس کی اینٹ ہلی تو سب کے سب ہلنے لگیں گے. اتنا متماسک ہے یہ. اسی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اتنے جڑے ہوئے ہیں. ان کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہے کیا ہے اس کو مضبوط کہاں سے ہے؟ لبنان سے ہے. تو اس کو جو ہے کیا اس کی اینٹ ہلائی، لبنان میں کمزور کر دو تاکہ باقی سب پورے کے پورے جو ہے کہ جو سب سے مضبوط تھا اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ آمنا سامنا جو ہے دشمن کا اور دوسرے ممالک کا بھی ہے، مثلا عراق کا نہیں ہے، یمن کا آمنا سامنا نہیں ہے، سیریا کا ہے، اور لیکن یہ لبنان کا ہے. لبنان کا جو ہے بالکل آمنا سامنا ہے. جہاں آمنے سامنے والے جو دشمن سے ہی سامنے یہ ہو جائے گا تو پھر باقی ممالک کی نہیں. وہ پچھلے سال جو مئی کی جنگ تھی، اس جنگ کے خاتمے کے بعد، بلکہ خاتمے سے پہلے بھی جنگ کے دوران بھی ایسی خبریں آئی تھیں کہ ہوتھیوں نے حماس سے کہا ہے کہ ہمیں آپ لوکیشن دو، ہم حملہ کریں گے. اسی طرح سے حشد الشعبی جو عراق کی ہے، ان کی طرف سے، ہوتھیوں کی طرف سے یہ اعلان ہے، باقاعدہ ابھی تک اعلان ہے کہ اگر جنگ اب کے بعد چھڑی تو ہم حماس کے، حزب اللہ کے، حماس کے خاص طور پہ کیونکہ وہ غزہ میں موجود ہیں، ہم ان کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف جنگ کریں گے. یہ ان کی طرف سے سپورٹ کا اعلان ہے. تو اب اس وقت جب کہ اسرائیل، سعودی عرب یہ اور امریکہ یہ خود ایک طرح سے کمزوری کی حالت میں پہنچ رہے ہیں، جس کی نشانی مئی کی جنگ ہے خاص طور پہ. تو اب اس وقت حزب اللہ پر دباؤ ڈالنے کا اس وقت ٹائمنگ کیا ہے، امپورٹنٹ کیوں ہے اس وقت؟ دیکھیں اب جو ہے واقعی یہ جو اسرائیل اور امریکہ اور ان کے پیچھے اساسی طور پہ جو ہے کہ ان کو سامنے جو رکھ کے سعودیہ اور بعض ممالک، اب نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ لوگ کمزور پڑ چکے ہیں. امریکہ صرف یوکرین کے مسئلے کو لے لینا تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا طاقتور. کون سے مسئلے کو؟ یوکرین کے مسئلے کو لے کے، کہ جہاں پہ جو ہے کہ اب کہتے کہاں تک پہنچا ہے. کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے کچھ کیا رشیا نے تو ہم کر دیں گے. اب کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کیا پابندی لگا سکتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے جب شیر زخمی ہو جائے نا، حملہ نہیں کر سکتا ہے تو تیز تیز آواز نکالنے لگتا ہے تاکہ سامنے والے کو جو ہے نا حملہ کرنے والے کو ڈرا دے، مرنے سے پہلے مرنے والی حالت جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے. یہ ابھی جو شروع ہوا ہے، ابھی الیکشن آنے والا ہے. اب الیکشن میں جو ہے کیا لبنان میں الیکشن ہونے والے ہیں. اب وہ جو الیکشن، یہ بھی جو حکومت ہے نا، یہ لنگڑی لولی جو اسے بھی کہیں، بس ابھی کیا ہے الیکشن کرانے کے لیے حکومت بنی ہے. بالکل بس اس کا اتنا ہی ہے کہ بھائی الیکشن ہو جائے پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. اور مسئلہ جو ہے کیا جو حکومت میں آنے والے ہیں، یعنی امریکہ کا ابھی آج بھی لبنان گورنمنٹ پہ بہت بڑی پکڑ ہے اس کی. یعنی بغیر اس کی رضامندی کے کوئی کام ہوتا نہیں. اگر یہ واقعاً ہوتا نا تو اتنا جو مہنگا پیٹرول ڈیزل بکا وہاں پہ، یہ لوگ لانے کے بعد، لائے تو یہی لوگ تھے نا،
اور اتنا سا بہت ساری جو ہے کیا ہے، یعنی آپ کو یہ بتا دوں جو ہے نا این جی اوز کے لیے جو خیراتی ادارے تھے ہاسپٹل فری دیا ہے انہوں نے، فری. مثلا جو ہے کیا ہے یتیم خانوں کے لیے فری، اسکول کے لیے فری، ہاسپٹل کے لیے بھی، ایمبولینس کے لیے فری، سب کو فری دینے کے بعد دوسروں کو جو دیا ہے بہت کم قیمت میں. اگر یہ بیروت پورٹ پہ اترتا تو بجائے جو قیمتیں لگی ہیں طرطوس سے یا پھر جو لازقیہ اور بانیات سے آنے میں جو خرچ لگا ہے نا وہ نہ لگتا. اپنی پبلک تھی نا. بالکل. اگر تم یہ کہتے ہو کہ بھئی ہماری دشمنی فلاں سے ہے تو صرف اس سے دشمنی ہے تو تم اس کو تم دے ہی نہیں رہے ہو، اپنوں کو تو دے دو. نہیں دیں گے یہ. باقی جو عوام ہے اس کو آپ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ تو عوام کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حزب اللہ کو سپورٹ کرنے کی عوام کو ایک طرح سے سزا دی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف انہی کو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ چلو بھائی مثلا جو حزب اللہ کو چاہنے والے ہیں ان کو چھوڑو، اور تمہارے بھی تو ہے نا پٹھو، جو ان کو تو دے دو لا کے. آج تک کچھ نہیں ہوا. اور سعودیہ اتنا چلا رہا ہے، اتنا چیخ رہا ہے، اتنا یہ ہے. ابھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا، جارج قرداحی جو منسٹر آف انفارمیشن، کیا ہوا تھا، کتنا بوال مچایا، جبکہ بات کیا تھی، ایک بیان مختصر دیا تھا، بہت پہلے کا بیان ہے، منسٹری سے 2 مہینہ پہلے کا بیان ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس پہ بیان. پھر اس کے بعد کیا ہوا، آخر میں استعفیٰ دیا انہوں نے. اب استعفیٰ کا جو ہے نا فائدہ کیا ہے یہ دیکھیں. اب آگے وہ کیا کہا گیا تھا، سعودیہ نے کہا تھا یہ استعفیٰ دے دے تو نارملی ہمارے جو ہے کیا ہے تعلقات نارمل ہو جائیں گے، اور اکانومک سب کچھ. ابھی تک کچھ نہیں ہوا. جبکہ یہ بات پہلے کہی گئی کہ جارج قرداحی منسٹر جو ہے کیا ہے استعفیٰ دے دیں، اس کے علاوہ پوری حکومت بھی استعفیٰ دے دینا، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سر پہ ایک بھوت سوار ہے. بھوت یہ ہے کہ ہم، اسی بھوت نے 7 سال ان کو فولاد کے چنے چبوائے یمنیوں نے. یمنیوں پہ حملہ کیوں ہوا؟ ہم ہیں بڑے، ہم سے آگے کوئی نہیں ہے. تو ساتھ وہ بچا. اور یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ پوری حکومت بھی استعفیٰ دے دے. مسئلہ کیا ہے کہ بھئی تم مان لو اسرائیل کو، مسئلہ ختم. اصل بات یہ ہے کہ وہ نارملائزیشن کا جو پروسیس یو اے ای، بحرین، سوڈان، مراکش انہوں نے کیا ہے، وہ آپ بھی قبول کر لو، آرام کے ساتھ تعلقات نارمل کر لو، سب کچھ نارمل ہو جائیں گے. لیکن وہ حالات نہیں لگتے کہ وہ کہیں اسرائیل. تو یہ بنیادی بات یہ ہے. اب آپ کو آنے والے وقت میں کیا لگتا ہے، مطلب میں پھر وہی بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کتنا مضبوط ہے لبنان کا ارادہ، یا بلکہ کہا جائے حزب اللہ اور ان کے ساتھیوں کا ارادہ کہ وہ یہ سارا دباؤ برداشت کر کے بھی آگے نکل جائیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ کیا صورت؟ دیکھیں، ان میں صبر و تحمل کا مادہ پایا جاتا ہے، اور بڑی بڑی جنگوں کو جو ہے کیا انہوں نے سر کیا اور برداشت کیا. بھوک کو بھی برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، ہر طرح کے حملوں کو برداشت کیا ہے. اب بھی وہ طاقت حزب اللہ اور ان کے الائنس جتنی بھی ہیں، ان کی جو 7 پارٹیاں ہیں، ان کا جو ہے کیا وہ دم ہے، وہ خم ہے، اس کو برداشت کریں گے. لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے عام پبلک پہ کیوں؟ بھائی تم تو ایک طرف سے کہتے ہو نا کہ فلاں 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 جو ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہیں، تو ان کو لے آ کے دے دو. ان کو نہ دو تو ان کو دے دو. ان کو بھی نہیں دیں گے. یعنی مسئلہ ہے کہ لبنان کی پبلک پہ اتنا اثر پڑے کہ لوگ ایک مرتبہ چلا اٹھیں کہ مثلا جو ہے $1,500 کا ڈالر 34,000 پہ پہنچ گیا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، آواز بلند کر دو، حزب اللہ کے خلاف آواز بلند کر دو. یہ سبب ہے. اگر یہ سبب ہوتے تو تمہیں ذلت سے نکالنے کے لیے 2 جہاز ایران سے منگوا کے پیٹرول اور ڈیزل نہ دیا جاتا. باقاعدہ طور پہ کہا بھائی یہ لو. ہم نہیں چاہتے کہ جو کہ تم ذلیل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم عزت دار ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری زمین جو ہے نا تمہارے پاس رہے، کسی کو جو ہے کیا دشمن آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، جو آنکھ اٹھے گی اس آنکھ کو ہم پھوڑ دیں گے. یہ بہت ہی اہم ہے. سوشل میڈیا پر چونکہ بہرحال ایک حد ہوتی ہے، بہت زیادہ لمبی بات نہیں ہو سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو درشک ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ لبنان کے حالات کو کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے. یہ بات پورا جو محور ہے، جو فوکس ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کو ایک نارمل ملک کے طور پر قبول کر لو، ڈپلومیٹک تعلقات کر لو، اور محفوظ ہو جائے کسی طرح سے اسرائیل. ابھی کوشش، ابھی اسرائیل کی طرف سے بھی اشارے جو ملے ہیں وہ سعودی عرب اور انڈونیشیا شاید جلدی اسرائیل سے تعلقات نارمل کر لیں. سعودی عرب سے ایسی بھی خبریں ہیں کہ محمد بن سلمان تو تیار ہیں، جو بیٹا ہے
لیکن باپ اس پر دستخط نہیں کر رہے. اس قسم کی بھی خبریں آ رہی ہیں. اگر صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے کاظمی صاحب تو ان کے تعلقات جو ہے نا ٹیبل کے اندر بہت پرانے ہیں. جی 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 ٹیبل کے اندر ان کے تعلقات بہت پرانے ہیں اور آج انہوں نے جو ہے اپنی فضا کو جو ہے کہ آج نہیں ہے 3-4 سال ہو گئے ہیں اجازت دے دی ہے کہ اسرائیلی جہاز باقاعدہ جو ہے کیا سعودی جو ہے کیا ہے فضا سے ہوتا ہے ہمارا جا سکتا ہے. ایئر انڈیا بھی سب سے پہلا تو ہی گیا نا, یہی جاتا ہے جی. تو یہ بغیر تعلقات کے کیسے چلا جاتا ہے؟ یہ پورے جو ہے ٹیبل کے اندر والی جتنی بھی باتیں گفتگو اندر کی. میں آپ کو بتاؤں ایک خبر یاد دلا دوں اپنے درشکوں کو کہ UAE سے تعلقات 2020 ستمبر میں ہوئے ہیں اور UAE میں ہی زمین کے نیچے اسرائیلی چھاونی 2019 سے کام کر رہی ہے. بتائیے, وہاں پہلے ہم نے خبر دی تھی باقاعدہ اپنے درشکوں کو بتایا تھا. دیکھیں میری کوشش مسلسل یہ ہے کہ حقیقت لوگوں تک پہنچے. وہ جو انٹرنیشنل گودی میڈیا ہے نا CNN BBC جو کچھ بتاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. جیسے ہم یہاں پر گودی میڈیا کو فیس کر رہے ہیں نا بالکل اسی طرح سے گودی میڈیا انٹرنیشنل ہے جو اپنے طریقے سے خبریں دیتا ہے. ہمارے یہاں بھارت کے بھی کئی چینل انٹرنیشنل افیئرس کو CNN کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. براہ راست جو کچھ آ سکے وہ ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ علی باقر عابدی صاحب, آپ نے وقت دیا اور لبنان کے حالات سے ہمارے درشکوں کو آگاہ کیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. پھر ہم آپ کے ساتھ اور کچھ اور لے کر کے آئیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.